अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, मैं हूं आपका अपना होस्ट अब्दुलसत्तार और आप देख रहे हैं AS इन्फो टीवी। रात के अंधेरे में एक वीरान सड़क, चारों तरफ खामोशी, दूर से हवा की आवाज़ आ रही है। आप अकेले गाड़ी चला रहे हैं। अचानक सड़क के किनारे आपको एक औरत नज़र आती है। वो खड़ी है, सर झुकाए, लंबे बाल चेहरे पर। आप रुकते हैं मदद करने के लिए, लेकिन जैसे ही आप करीब जाते हैं आप देखते हैं इसके पांव उल्टे हैं, एड़ियां आगे, उंगलियां पीछे। ये कोई आम औरत नहीं है, ये एक पिचल पेरी है। जी हाँ, पाकिस्तान और भारत की लोक कहानियों में सबसे खौफनाक मखलूक, एक ऐसी रूह जो रात को निकलती है, मर्दों को अपनी तरफ खींचती है और फिर गायब हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम पिचल पेरी के बारे में हर वो चीज़ जानने वाले हैं जो आपको जाननी चाहिए। ये कहाँ से आई, इसकी कहानियाँ क्या हैं, क्या ये वाकई मौजूद है और साइंस इसके बारे में क्या कहती है। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि ये वीडियो आपकी रात की नींद उड़ा सकती है। पिचल पेरी का नाम दो अल्फाज से बना है। पिचल यानी पिछला या उल्टा, और पेरी यानी परी। ये औरत, इसका मतलब है उल्टे पांव वाली औरत। ये मखलूक दरअसल चुड़ैल या चुड़ैल की एक शक्ल है जो साउथ और सेंट्रल एशिया की लोक कहानियों में मशहूर है। पिचल पेरी की सबसे बड़ी पहचान इसके उल्टे पांव हैं। जी हाँ, इसकी एड़ियाँ आगे की तरफ और उंगलियाँ पीछे की तरफ होती हैं। कुछ कहानियों में इसका चेहरा भी उल्टा होता है, आंखें, नाक, मुंह, सब कुछ उल्टा। ये मखलूक ज़्यादातर हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों में पाई जाती है, खासतौर पर पाकिस्तान और भारत के शुमाल इलाकों में। लेकिन इसके बारे में कहानियाँ पंजाब, सिंध और यहाँ तक कि कराची जैसे जनूबी शहरों में भी सुनी जाती हैं। पिचल पेरी की दो शक्लें बताई जाती हैं। पहली शक्ल एक खूबसूरत औरत जिसके लंबे बाल चेहरे को ढांप रही है। वो मर्दों को अपनी तरफ खींचती है, उससे रास्ता पूछती है, मदद मांगती है, लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे एक खौफनाक राज छुपा है। इसके पांव उल्टे हैं। जी हाँ, दूसरी शक्ल जब वो अपना असली रूप दिखाती है तो वो एक बहुत बड़ी खौफनाक मखलूक में बदल जाती है। कहा जाता है कि वो 20 फुट लंबी तो है, एक बहुत बड़ी खौफनाक मखलूक में बदल जाती है। कहा जाता है कि वो 20 फुट लंबी हो जाती है। इसकी कमर झुकी हुई होती है, कपड़े खून से लथे हुए होते हैं और इसकी शक्ल बहुत डरावनी होती है। कुछ कहानियों के मुताबिक पिचल पेरी सिर्फ मर्दों पर हमला करती है। वो ख़ास तौर पर उन मर्दों को निशाना बनाती है जो रात को तन्हा सफ़र कर रहे होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये मखलूक कहाँ से आई, इसकी कहानी कैसे शुरू हुई। चलिए जानते हैं। सवाल ये है कि ये मखलूक कहाँ से आई, इसकी कहानी कैसे शुरू हुई। चलिए जानते हैं। पिचल पेरी की कहानी बहुत पुरानी है। इसकी जड़ें हज़ारों साल पुरानी हैं। कुछ माहिरीन के मुताबिक पिचल पेरी का तस्वुर कदीम रोमन दौर से होता हुआ आ रहा है। रोमन नेचर दान प्लिनी द एल्डर ने एक ऐसे कबीले का जिक्र किया है जिसे एम्ब्रिमोन कहा जाता था। इस कबीले के लोगों के पांव उल्टे होते थे और वो हिमालय के इलाके में रहते थे। ये मुमकिन है कि पिचल पेरी की कहानी उन्हीं की कदीम लोगों से शुरू हुई हो, लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर कहानी ये है कि पिचल पेरी एक मज़लूम औरत की रूह है। कहा जाता है कि ये औरत बच्चे की पैदाइश के दौरान मर जाती है या जिसे उसके ससुराल वालों ने जुल्म का निशाना बनाया, वो पिचल पेरी बन जाती है। वो अपना जुल्म का बदला लेने के लिए वापस आती है, लेकिन क्योंकि वो अपने जालिमों तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए वो बेगुनाह मर्दों को अपना निशाना बनाती है।
سندھ کی لوک کہانیوں کے مطابق جو عورت اپنے سسرال والوں کے ظلم سے مر جاتی ہے وہ ڈینڈ یا پھر چڑیل بن کر واپس آتی ہے۔ او مائی گاڈ، عجیب کہانیاں ہیں، اور اپنے خاندانوں کے مردوں کا خون پیتی ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ پچل پیری کا اکثر بدلہ لینے والی روح کو توڑ پر دیکھا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں مختلف علاقوں کی کہانیوں کی طرف۔ پنجاب میں پچل پیری کو چڑیل کہا جاتا ہے۔ یہاں کی کہانیوں میں وہ رات کو سڑک پر گھومتی ہے اور مسافروں کو راستہ بھٹکتا دیکھتی ہے۔ سندھ میں اسے ڈینڈ یا پھر چڑیل کہا جاتا ہے۔ یہاں کی کہانیوں میں وہ خاص طور پر حاملہ عورتوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں اسے پچل پیری ہی کہا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ پہاڑوں میں گھومتی ہے اور سیاحوں کو راستہ بتاتی ہے، اور ہندوستان کے اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش جیسی پہاڑی علاقوں میں بھی یہ کہانیاں بہت مشہور ہیں۔ جو اب تک ہم نے کہانیاں سنی ہیں، لیکن کیا واقعی کسی نے پچل پیری کو دیکھا ہے؟ جی ہاں، بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے پچل پیری کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آئے آپ کو کچھ واقعات سناتے ہیں۔ پہلا واقعہ، ایک شخص نے بتایا کہ وہ رات کو پنجاب کے ایک دیہات سے گزر رہا تھا۔ اس نے سڑک کے کنارے ایک عورت کو کھڑا دیکھا۔ اس نے گاڑی روکی اور مدد کرنے گیا۔ عورت نے کہا کہ وہ راستہ بھول گئی ہے اور اسے گاؤں پہنچانا ہے۔ جب اس نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور آگے بڑھا تو اس نے آئینے میں دیکھا کہ عورت کے پاؤں الٹے تھے۔ وہ اتنا ڈرا کہ اس نے گاڑی روکی اور باہر بھاگ گیا۔ جب وہ واپس مڑا تو عورت غائب تھی۔ دوسرا واقعہ، ایک اور شخص نے بتایا کہ وہ شمالی علاقوں میں سفر کر رہا تھا۔ اس نے عورت کو سڑک پر کھڑا دیکھا جو رونے کی آوازیں نکال رہی تھی۔ اس نے رک کر پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ عورت نے کہا کہ اس کا ساتھی غائب ہو گیا ہے اور وہ اسے ڈھونڈ رہی ہے۔ جب اس نے مدد کرنے کی کوشش کی تو عورت اچانک غائب ہو گئی، جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی ہو۔ تیسرا واقعہ، خیبر پختونخوا کے ایک گاؤں کے بزرگ نے بتایا کہ اس نے خود پچل پیری کو دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رات کو ایک بہت بڑی مخلوق ان کے گاؤں کے قریب گھوم رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے سرخ روشنی نکل رہی تھی اور اس کے پاؤں الٹے تھے۔ صبح کو گاؤں والوں نے عجیب و غریب قدموں کے نشانات بھی دیکھے۔ چوتھا واقعہ، کراچی میں پچل پیری دیکھنے کی اطلاعات ہیں۔ ایک شخص نے بتایا کہ اس نے رات کو کارساز روڈ پر ایک عورت کو دیکھا جو لال جوڑے میں تھی۔ جب اس نے قریب دیکھا تو اس کے پاؤں الٹے تھے۔ وہ ڈر گیا اور ٹیکسی سے وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ واقعات کتنے سچے ہیں یہ کہنا مشکل ہے۔ جب سینکڑوں لوگ ایک جیسی کہانیاں سناتے ہیں تو کچھ تو ضرور ہے۔ زیادہ تر کہانیاں چشمدید گواہوں کی زبانی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر کہانیوں کا اختتام یہ ہوتا ہے کہ شکار بچ کر نکل جاتا ہے، لیکن کچھ کہانیوں میں لوگ غائب ہو گئے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ پچل پیری ہی ان کے غائب ہونے کی وجہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی لوگ پچل پیری پر کیوں یقین کرتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی وجہ، خوف اور نامعلوم۔ انسان ہمیشہ نامعلوم چیزوں سے ڈرتا ہے۔ جب کوئی رات کو اندھیرے میں کوئی عجیب سی آواز سنتا ہے تو اس کو پراسرار شکل دیکھتا ہے تو اس کا دماغ اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ سمجھ نہیں پاتا تو وہ اسے مورائے فطر چیز سے جوڑ دیتا ہے۔ دوسری وجہ، لوک کہانیاں۔ ہم بچپن سے ہی اپنی نانیوں اور دادیوں سے یہ کہانیاں سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ کہانیاں ہمیں ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہیں۔ جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو یہ کہانیاں ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ تیسری وجہ، دیہاتی علاقے۔ پاکستان کے دیہاتی علاقوں میں جہاں سڑکیں ویران ہیں اور رات کو اندھیرا چھا جاتا ہے، وہاں لوگوں کا ان کہانیوں پر یقین کرنا آسان ہے۔ ان علاقوں میں بجلی نہیں ہوتی، ٹیلی فون نہیں ہوتے اور لوگ ایک دوسرے کی کہانیاں سن کر ڈرتے ہیں۔ چوتھی وجہ،
نفسیات۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ جب انسان ڈرتا ہے تو اس کا دماغ ایسے کیمیکلز خارج کرتا ہے جو اسے زیادہ ڈرا دیتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی شخص رات کو کسی عجیب چیز کو دیکھے تو اس کی دماغ اسے بڑا چڑھا کر دکھاتا ہے۔ پچل پیری جیسی کہانیاں دراصل ایک انتباہ ہیں۔ یہ کہانیاں لوگوں کو رات کو تنہا سفر کرنے سے ڈراتی ہیں۔ اگر لوگ ڈر جائیں تو وہ رات کو باہر نہیں نکلیں گے اور محفوظ رہیں گے۔ چھٹی وجہ، سماجی دباؤ۔ بعض دیہاتوں میں لوگ پچل پیری پر یقین کرنے پر مجبور ہیں۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اسے پاگل یا پھر بے وقوف کہا جاتا ہے، اس لیے لوگ خاموش رہتے ہیں۔ یہ یقین کرنے کا دکھاوا کرتے ہیں کہ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال، سائنس پچل پیری کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اور ماہرین نفسیات کی ان کہانیوں کو مختلف طریقوں سے دیکھتے ہیں۔ نفسیات نقطۂ نظر۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ پچل پیری جیسی کہانیاں انسانی دماغ کی اپنی تخلیق ہیں۔ جب انسان ڈرتا ہے تو اس کا دماغ ایسی تصویریں بنا لیتا ہے جو اس کو ڈر کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک تجربے کے مطابق جب لوگوں کو رات کو اندھیرے میں اکیلے چھوڑا جاتا ہے تو ان کا دماغ عجیب و غریب چیزیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ پیریڈولیا کہلاتا ہے، جہاں دماغ بھی ترتیب سوالوں، شکلوں میں چہرے یا پھر جسم دیکھتا ہے۔ سماجی نقطۂ نظر۔ ماہر سماجیات کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں معاشرے کی عکاسی کرتی ہیں۔ پچل پیری کی کہانی دراصل مظلوم عورت کی علامت ہے۔ یہ کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ اگر آپ عورتوں کے ساتھ ظلم کرو گے تو وہ بدلہ لے کر آئیں گی۔ تاریخی نقطۂ نظر۔ مورخین کہتے ہیں کہ کہانیاں صدیوں پرانی ہیں۔ وہ اس دور کی عکاسی کرتی ہیں جب لوگ سائنس نہیں جانتے تھے اور ہر چیز کا جادو یا جنات سے جوڑ دیتے تھے۔ واقعات کی وضاحت۔ بہت سے واقعات کی سائنسی وضاحت ہے۔ مثال کے طور پر رات کو سڑک پر کسی عورت کو دیکھنا۔ یہ کوئی مسافر عورت ہو سکتی ہے جو راستہ بھول گئی ہو، لیکن جب لوگ ڈرے ہوتے ہیں تو وہ معمولی چیزوں کو بھی بڑا راز سمجھ لیتے ہیں۔ یا پھر عجیب آوازیں۔ یہ ہوا، جانور یا درختوں کی آواز ہو سکتی ہے، لیکن ڈرا ہوا انسان اسے پچل پیری کی آواز سمجھ لیتا ہے۔ نتیجہ، سائنس کہتی ہے کہ پچل پیری حقیقی نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کو ڈر وہم کی پیداوار ہے۔ لیکن کیا ہوا بات پوری طرح سچ ہے؟ آئے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں کہ پچل پیری صرف پاکستان اور بھارت کی کہانیاں نہیں ہیں، پوری دنیا میں ایسی ہی مخلوقات کی کہانیاں موجود ہیں۔ چڑیل۔ پچل پیری کو ہی چڑیل یا چڑیل بھی کہتے ہیں۔ یہ ساؤتھ ایشیا کی سب سے مشہور مخلوق ہے۔ اس کی کہانیاں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال میں سنائی جاتی ہیں۔ ڈینڈ یا پھر ڈینڈ، یہ بھی ایک قسم کی چڑیل ہے۔ سندھ اور پنجاب کی کہانیوں میں ڈینڈ کی خاص طور پر حاملہ عورتوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ وہ بچے کی پیدائش کے دوران ماں کے خون پیتی ہے۔ پونٹیانک، یہ ملیشین اور انڈونیشین کی مشہور مخلوق ہے۔ یہ بھی ایک عورت کی روح ہے جو بچے کی پیدائش کے دوران مر گئی۔ وہ رات کو گھومتی ہے اور مردوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ سکوبس۔ مغربی ثقافتوں میں سکوبس ایک ایسی مخلوق ہے جو مردوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور ان کی توانائی چوس لیتی ہے۔ پچل پیری بھی کچھ ایسی ہی کرتی ہے۔ ایبریمون۔ قدیم رومن کہانیوں میں ایبریمون ایک ایسا قبیلہ تھا جس کے پاؤں الٹے تھے۔ وہ ہمالیہ کے علاقے میں رہتے تھے۔ کیا پچل پیری انہی لوگوں کی یاد ہے؟ ممکن ہے۔ چگوبا۔ ڈومینیکن ریپبلک کی لوک کہانیاں میں چگوبا ایک عورت ہے جس کے پاؤں الٹے ہیں اور لمبا بال ہے۔ کروپیرا۔ برازیل کی لوک کہانیوں میں کروپیرا ایک ایسی مخلوق ہے جس کے پاؤں الٹے ہیں۔ وہ جنگلوں میں رہتی ہے اور شکاریوں کو راستہ بھٹکا دیتی ہے۔ پشچینی۔ یہ ہندو افسانوں میں ایک
قسم کی بھوتنی ہے، وہ مردوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور ان کو گوشت کھاتی ہے۔ پیٹنی بنگال کے علاقے میں پیٹنی کے قسم کی چڑیل ہے۔ یہ مختلف عجیب و غریب واقعات ہیں۔ بالی ووڈ میں چڑیل اور پچر پیری پر بہت سی فلمیں بنی ہیں۔ روہی 2021 میں آنے والی یہ فلم ایک چڑیل کی کہانی ہے۔ اس میں ایک چڑیل ایک لڑکے کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ مختلف یوٹیوب پر ویڈیوز موجود ہیں پچر پیری کے بارے میں۔ معزز صارفین، آپ اس واقعات کے اوپر، اس پچر پیری کے اوپر کیا تذکرہ کرنا پسند کریں گے؟ اگر آپ کا کوئی تذکرہ ہے تو کامنٹس میں ہمارے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز مت بھولیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ہوسٹ عبدالستار کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔